لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. صل على محمد وآل محمد. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا ومولى الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين إمام القبلتين سيدنا في الدارين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولعنة الله على أعدائهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وسخاوتهم وشجاعتهم وأمانتهم وصداقتهم وعظمتهم وعطشهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. صلوات محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بارے دیگر بآواز بلند صلوات محمد. خداوند عالم کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہم جیسے کم حیثیت افراد کو فرش عزا پر بٹھا کر دنیا کا سب سے بڑا عزت دار بنا دیا. لوگوں کے یہاں مسندوں پر صوفوں پر اور بلند مقامات پر بیٹھنے میں وہ عزت نہیں ہے جو تمام کرسیوں کو چھوڑنے کے بعد فرش عزا پہ بیٹھنے میں عزت ہے. اگر یہاں پر بیٹھنا عزت نہ ہوتا تو کبھی بھی آسمان کی بلندی پہ رہنے والے یہاں نہ بیٹھتے. آسمان کی بلندیوں کو چھوڑ کر ظاہری طور پر زمین کی پستی پر بیٹھنا، ظاہری طور پر زمین کی پستی پہ بیٹھنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ خوش نصیب ہے وہ افراد جنہیں
मोहम्मद वाले मोहम्मद के पहलू में बैठना नसीब होता है। यह आपकी खुशनसीबी है और यह आप हजरात की और हम अज़ादारों की माओ की तहारत का खुला हुआ सबूत है कि हम फर्श अज़ा पे बैठकर अपने मुसलमान होने का नहीं मोमिन होने का सबूत दे गए हैं। यहाँ पर ईमान वाला ही आ सकता है, जरूरी नहीं है कि मेरे अजीजों जो यहाँ पे आए वो ज़ाहिरी मुस्लिम हो, नहीं, ज़ाहिरी मुस्लिम हो सकता है लेकिन यहाँ पे आके मोमिन बन जाता है, यहाँ पे आके मोमिन बन जाता है। रोज़ जुमा सैयदुल अय्याम, तमाम दिनों का सरदार ये रोज़ जुमा, इसकी बड़ी फजीलत है, बड़ी अहमियत है, बड़ी अजमत है। तनहीदी जुमले इसलिए बोल रहा हूँ ताकि ज़रा सा आप मजलिस की फ़िज़ा में आ जाएं और आपके ज़हन सुनने के लिए आमादा हो जाएं। तारीख़ों में ये बात मिलती है, हिस्ट्री में, रवायत में ये बात मिलती है कि आज के दिन को जुमा क्यों कहा जाता है। ज़हन आमादा है, आज के दिन को क़िबला जुमा क्यों कहा जाता है। आज के दिन को जुमा इसलिए कहा जाता है क्योंकि आज के दिन अल्लाह ने आलमे अरवाह में तमाम रूहों को जमा किया और विलायत अली का इकरार लिया। इतनी बड़ी बात इतनी आसानी से आप सुन रहे हैं। जज़ाकल्लाह। थोड़ा थोड़ा भैया आगे आ जाइए भाई, मेहरबानी होगी। पीछे वाले आगे आ जाए ताकि मेरे साथ सब मिलकर बोले तो पता लगे कि हाँ यहाँ पर एक मजलिस हो रही है, विलायत का जाम पिलाया जा रहा है और मौला की अज़ादार बैठ करके सरशार हो रहे हैं। मेरी दुआ है कि परवरदिगार तमाम मुंतज़मीन, मैनेजमेंट कमेटी और तमाम शुरकाए मजलिस, तमाम आने वाले अफराद जिन्होंने दामे, दिरहमे, सुखने किसी भी एतबार से मदद की है, हमेशा शहज़ादी कौनैन की रदाओं का साया उनके सरों पे बाकी रहे। इस दुआ की कबूलियत में बावाज़ बुलंद सलावत पढ़ें मोहम्मद व आले मोहम्मद। इमाम से पूछा गया, मैं अगर से पहले पढ़ चुका हूँ ये जुमला, फिर जानबूझ के पढ़ रहा हूँ। इमाम से पूछा गया, बताइए सबसे बड़ा कंजूस कौन है। भैया मौला सलामत रखें, जरा बोलिएगा अगर बात पहुंचेगी। बुजुर्ग तो हमें तहजीब सिखाते हैं, मैं उनसे दाद ये दुआ चाहूंगा, नौजवानों से अपने दाद चाहूंगा और आगे बैठने वालों की जिम्मेदारी भी ज्यादा होती है तो इस सोच के आगे बैठना चाहिए। क्या है कि सबसे बड़ा कंजूस कौन है। इमाम ने सुनो क्या फरमाया। इमाम ने फरमाया सबसे बड़ा कंजूस वो है जो सलाम करने में कंजूसी करे। हाय हाय भैया कौन कह रहा है आप सभी जो है आप इस बात को समझें, जरा गौर फरमाए। सबसे बड़ा कंजूस कौन है जो सलाम करने में कंजूसी करे। मौला दूसरा कौन है। इमाम ने कहा उससे बड़ा कंजूस वो है जो हम आले मोहम्मद पर सलावत भेजने में कंजूसी करे। अब बात मस्जिद आप गौर फरमाइए। फिर पूछा गया मासूम, ये मारिफत की बातें हैं तो मैं बयान कर रहा हूँ। पूछा गया मासूम ये बताइए कि सलावत पढ़ने में जो कंजूसी है इसका कोई और भी फायदा है। इमाम ने फरमाया सुनो, जब सलावत पढ़ोगे पहली चीज ये कि कंजूसी खत्म होगी और दूसरी चीज ये है तुम्हारे दिलों में जो निफाक है, जो मुनाफिकत है वो दूर हो जाएगी। तो पता चला कि अगर किसी को मुनाफिकत दूर करनी है ग़िज़ाए बाद में लेना, सलावत ज्यादा पढ़ना। ये फायदा है मेरे अजीजों। मैं हदीस पढ़ रहा हूँ आपके सामने, कोई अपना बयान थोड़ी है कि देखिए सलावत पढ़ने का क्या फायदा है। अब आइए वहीं से बात को मुर्तबित करता हूँ, कनेक्ट करता हूँ, मुत्तसिल करता हूँ
کہ یہ فرش اعظم حق کا ساتھ دینے کا پیغام دیتی ہے، فرش اعظم باطل سے دور رہنے کا پیغام دیتی ہے۔ آج کی بھی دنیا میں پوچھنے کی بات ہے، بتانے کی بات ہے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ اتنا یاد رکھیے گا، جو حق پہ ہوتا ہے اسے کہنا نہیں پڑتا میرا ساتھ دو۔ ارے میں کیا کہہ رہا ہوں بھائی، ذرا بیدار ہو کے سنیے، اللہ آپ کے ساتھ یہ جملے بڑے قیمتی ہیں بھائی۔ جو حق پہ ہوتا ہے اسے کہنا نہیں پڑتا میرا ساتھ دو۔ دلیل پوچھیں گے آپ، جا کے سنیے گا بھائی، دلیل یہ ہے حق والے کو کبھی کہنا نہیں پڑتا میرا ساتھ دو۔ دلیل یہ ہے حسین جب مدینے سے چلے تو حق پہ تھے، یہی وجہ کسی سے کہا نہیں کہ میرا ساتھ دو، میرے ساتھ آؤ۔ حق کی ایک کوالٹی یہ ہوتی ہے، حق اگر اکیلا بھی ہوتا ہے تو پروانے حق کے چاروں طرف آ جاتے ہیں۔ میرے مولا جب چلے مدینے سے تو زیادہ لوگ تھوڑی تھے، چند لوگوں پہ مشتمل لشکر تھا، لیکن حق کا لشکر تھا۔ لہذا میرے مولا جب چلے تو پروانے حق کے چاروں طرف آ کر کے امام کے دامنگیر ہوتے چلے گئے، امام سے لپٹتے چلے گئے۔ اب یہاں سے ہم حق کا پیغام دیتے ہیں اور تمہیں سنائیں کہ دنیا کا سب سے بڑا حق علی ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا حق علی ہے۔ مولا پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر پوری مجلس پڑھی پرسوں میں نے، لیکن بہت ساری باتیں رہ گئی تھی، اور جب بات آ گئی تو ماشاءاللہ احمد صاحب سے لے کر تمام شعراء، تمام علماء، تمام عزاداروں کی خصوصی توجہ چاہتا ہوں۔ ایک سنی شاعر ہیں میرے بھائی، سنیں آپ لوگ، آج کی مجلس انشاءاللہ آپ کو یاد ہو جائے گی۔ ایک سنی شاعر ہیں، انہوں نے یہ کہا آج محرم کے حوالے سے کہ علم نہیں، انہوں نے کہا خیبر کے حوالے سے، علم کسی نے کسی کو دیا تھا خیبر نے، علم جزاک اللہ، کسی والے میں تو غور کرنا ہے بھائی، علم کسی نے کسی کو دیا تھا خیبر میں۔ تو ایک علی والا وہاں بیٹھا ہوا تھا، کہنے لگا کب تک منافقت دکھاؤ گے بھائی، کب تک دل میں علی کو چھپاؤ گے بھائی؟ ارے اس دل کا کیا فائدہ جو دل کی بات زبان پہ نہ آئے؟ میں کیا کہہ رہا ہوں بھائی، اس محبت کا کیا فائدہ کہ جب دل کی بات زبان پہ نہ آئے؟ تم اشارے میں باتیں کر رہے ہو، تم اتنا تکلف کیوں کر رہے ہو کہ علم کسی نے کسی کو دیا تھا خیبر میں؟ ارے کھل کے کیوں نہیں کہتے علم نبی نے علی کو دیا تھا خیبر میں؟ جی مولا سلامت رکھیے۔ اٹھے ہوئے ہاتھ کبھی کسی فقیر کے محتاج نہ ہو، اٹھے ہوئے ہاتھ صرف زہرا کے محتاج رہے، کسی اور کے محتاج نہ ہو۔ جب آپ ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں نا تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ خمیر میں آپ پائے علی کے پروت کر رہے ہو۔ لیکن میرے جملے کلیئر بالکل آپ تک جائیں گے، لہٰذا آپ نے بول نوازی نے میں کیا کہہ رہا ہوں، علم کسی نے، بھائی خیبر میں الحمدللہ بنا لی کو، علم کسی نے کسی کو دیا تھا، بدلو اس چیز کو، یہ کہو علم نبی نے علی کو دیا تھا۔ میں جو دوسرا مصرع پڑھ رہا ہوں اگر عقیل بھائی بول لیں گے تو مجھے پتا چلے گا کہ میں بھی کچھ باتیں کرنا جانتا ہوں۔ میرے عزیزو جملہ دے رہا ہوں آپ کو، علم کسی نے نہیں بھائی، تکلف چھوڑو، علم نبی نے علی کو دیا تھا خیبر میں، وہ دن اور آج کا دن اب علم ہمارا ہے، وہ دن اور آج کا دن۔ ارے شیر بڑا بھائیو، وہ دن اور آج کا دن اب علم ہمارا ہے۔ کوئی کہہ نہیں سکتا یہ کہ علم ہمارا ہے، یہ خالی مومن کہہ سکتا ہے، آپ جیسا مولائی کہہ سکتا ہے علم ہمارا ہے۔ سنو ہمارے دل میں بڑی جگہ ہے، تم اگر آنا ہی چاہتے ہو تو علم کے نیچے تم آ سکتے ہو، لیکن علم ہمارا رہے گا۔ ہائے بات اور یاد رکھو، اگر تم علم کو اٹھانا چاہتے ہو اٹھا سکتے ہو، روکیں گے نہیں، لیکن اتنا یاد رکھنا ان کی طرح علم نہ اٹھانا جو خیبر میں گئے
ٹیم کوئی میچ جیتتی ہے، میں بھی بہت بڑا عاشق ہوں، سن لیجیے، جب کوئی ٹیم بہت بڑا میچ جیت جاتی ہے، اسٹمپ ہاتھ میں اٹھا لیتی ہے، ہائے 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 میں کیا کر رہا ہوں، کیسے منظر پیش کروں خیبر کا، کہ یہ لوگ گئے علم لے کے لیکن خالی ہاتھ آئے، لیکن جب علی مرد بن کے گئے، لیکن جب علی مرد بن کے گئے تو جیسے کوئی کرکٹ کی ٹیم فائنل جیتنے کے بعد دونوں ہاتھوں میں اسٹمپ لے کر کے باہر آتی ہے، ویسے ہی جب علی واپس آ رہے تھے ایک ہاتھ میں علم تھا، ایک میں مرحب کا سر تھا۔ ایک صلوات پڑھ کے محمد علیہ محمد، ایک ہاتھ میں علم، ذرا ایک مل کے صلوات پڑھیے، ایک مل کے صلوات پڑھیے بے محمد علیہ محمد۔ یہ کمال الحمدللہ، اس کو دنیا محسوس کرے۔ کسی نے مجھ سے ایک دفعہ کہا، میں یہاں کی بات نہیں کر رہا ہوں، کہیں اور کی بات کر رہا ہوں، جہاں میں مولا کی ذاکری کر رہا تھا، تو میرا ایک نوجوان دوست آیا، بھائی آیا، سنیے گا بات، لیکن سبحان اللہ بولنا نہ بھولیے گا۔ تو اس نے کہا مولانا بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا کوئی معجزہ پڑھ دیجیے، اور میں بھی دیکھوں گا کہ میں خطابت کا زور کتنا لگاتا ہوں، اور میں بھی دیکھوں گا آپ کی سماعت کا زور کتنا لگتا ہے۔ کیا کہا مولانا بی بی شہزادی کونین کا کوئی ایک معجزہ پڑھ دیجیے۔ میں نے کہا بھائی تم بہت بڑی بات کر رہے ہو، اتنی آسانی سے بی بی کا معجزہ پڑھا نہیں جاتا۔ کہا پھر بھی، میں نے کہا جب تم بزد ہو تو تمہیں ایک لائن میں معجزہ سناؤں گا، ایک لائن میں معجزہ بی بی کا، اور جہاں تک میرا دماغ کام کر رہا ہے اگر آپ میرے جملوں کو پرکھ لے گئے تو اس سے بڑا بھی کوئی معجزہ نہیں ہوگا۔ ایک لائن میں مولانا جواد بھائی، ایک لائن میں بی بی شہزادی فاطمہ کا معجزہ سناؤں گا، اور یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر جا کے سن لیا تو پرکھ جاؤ گے کہ اس سے بڑا کوئی معجزہ نہیں۔ کہنے کہ مولانا کتنا بڑا معجزہ، اور ایک لائن میں میں نے کہا جی سنو، کہ شہزادی کے سارے معجزے ایک طرف اور جو بڑے والے معجزہ ایک طرف۔ کہا وہ کیا؟ ہم نے کہا کیا یہ بی بی کا کوئی چھوٹا معجزہ ہے کہ پوری دنیا ایک ہو کر کے عزاداروں کو مٹا رہی ہے، لیکن بی بی اکیلی عزاداروں کو بچا رہی ہے؟ پیچھے والے مجھے میرا سہارا دو، کیا معجزہ کروں آپ کے سامنے، کیا معجزہ کروں آپ کے سامنے؟ معصوم بی بی فاطمہ علیہ السلام پر آواز بلند صلوات۔ اس سے بڑا کون معجزہ کر سکتا ہوں میں؟ میرے خیال سے تاریخ میں اس سے بڑا معجزہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جہاں تک پوری دنیا ایک ہو کر کے تمہیں مٹا رہی ہے لیکن شہزادیاں بھی تمہیں بچا رہی ہیں۔ ہے اس سے بڑا کوئی معجزہ؟ اب سنو دنیا والے، زمانے والے، تم عزاداری کو بھی مٹانے پہ تڑپے ہو، تم عزادار کو بھی مٹانے پہ تلے ہو، مگر میرا جملہ یاد رکھیے گا عزیزان گرامی، نہ تو قیامت تک عزاداری مٹے گی، نہ تو قیامت تک عزاداری مٹے گی، جو ٹیپ لگائے مجھے داد دیں گے، نہ تو قیامت تک عزاداری مٹے گی، نہ عزادار مٹے گا۔ اس کی دلیل یہ ہے عزاداری کو مٹانے والا زمانہ ہے اور بچانے والا امام زمانہ۔ سنو جملے آج بارش ہے، عزاداروں کو مٹانے والا زمانہ ہے اور بچانے والا وہ قومیں مٹتی ہیں جن کا وارث مر گیا ہو، جن کا وارث پردے میں بیٹھا ہے اور وہیں سے بیت کی نگرانی کر رہا ہے، وہیں سے بیت کی حفاظت کا حصار بنائے ہوئے ہے، وہ قوم کیسے مٹ سکتی ہے؟ اور سنو
جب عزاداری کے مٹنے کی بات آئے گی نا تو ہمارا ولولہ جذبہ محبت تو اتنا زیادہ ہے کہ ہم عزاداری میں خود کو مٹا دیں گے. ہم عزاداری میں خود کو مٹا دیں گے لیکن عزاداری نہیں مٹنے دیں گے. اب آپ کے ولولے کو اور جوش کو دیکھ کے مجھے 6 مصرے یعنی مسدس کا ایک بند یاد آ گیا, لیکن اتنے قیامت کا بند ہے میرے عزیزوں کہ اس کو اگر ہم سن لیں گے تو مجھے یقین ہے کہ حیدر کا نعرہ ہم ضرور لگائیں گے میرے عزیزوں. دیکھو شاید کیا کہتا اللہ نے جب خلق کے معیار بنائے, ایک بندہ بھی بول کے اس مصرے کا تو حق ادا ہو جائے. اللہ نے خلق میں پیدائش, اللہ نے جب خلق کے معیار بنائے, جو ظرف کشادہ تھے وہ سردار بنائے. جو ظرف کشادہ تھے وہ سردار بنائے. بھیا سنیے گا, جو ظرف کشادہ تھے وہ سردار بنائے. سرداروں نے کچھ صاحب انوار بنائے. چوتھا مصرع ایسا ہے کہ پنڈال میں مسجد میں پتہ ہونا چاہیے کہ میں بیوی کے فضائل پڑھ رہا ہوں اور پھر میں جملہ تکرار کروں گا بیوی کی فضیلت پہ. اسی کا ہاتھ اٹھے گا جسے بیوی خیرات دیتی ہے, جسے بیوی کی خیرات نہیں ملتی, جب وہ مصلی پہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتا تو فرش رضا پہ کیا ہاتھ اٹھائے گا. اللہ نے جب خلق کے معیار بنائے, جو ظرف کشادہ تھے وہ سردار بنائے. سرداروں میں کچھ صاحب انوار بنائے. ارے انوار تراشے تو عزادار بنائے. بہت ڈوبے ہوئے مصرع عقیدت میں انوار تراشے تو, جو میں پڑھ رہا ہوں بڑے داخل کے 2 مصرے, مجھے تائید کر کے بتانا کہ میں سچ کہہ رہا ہوں یا جھوٹ کہہ رہا ہوں. انوار تراشے تو, انوار تراشے تو, پھر بولیے انوار تراشے تو. ارے نہ آگ سے مٹی سے نہ پانی سے ہوا سے ہم خلق ہوئے فاطمہ زہرا کی دعا. نہ آگ سے مٹی سے نہ پانی سے ہوا سے, یہ چیزیں تو خود ان کی محتاج ہیں. اگر دعائے فاطمہ نہ ہو تو کتنا ہی زیادہ منصور عربہ لے کے بیٹھ جائیں یہاں, لے کے بیٹھ جائیں ساری چیز. تم فخر کرو اہل ادا خاص طور سے, تم فخر کرو اہل ادا خاص طور سے. تم تو ہو سیدہ کی دعا خاص طور سے, تم تو ہو سیدہ کی دعا خاص طور سے. کھاتے نہیں ہیں پھر بھی ملک لینے آتے ہیں. کھاتے نہیں پھر بھی, کھاتے نہیں ہیں پھر بھی ملک لینے آتے ہیں. زہرا کے ہاتھوں کی وہ غذا خاص طور سے. حیدری باتیں میں خالی حسین کی ماں کو یہ بات زیب دیتی ہے کہ روٹیاں یہاں سے جائیں سورہ وہاں سے آئے. جی نعمت یہاں سے جائے شکر وہاں سے آئے. ارے میں کیا کہہ رہا ہوں بھائی, کیا جملہ نہیں, میں نے اصلا پڑھائی جملہ. آپ نعمتیں کھاتے ہیں تو آپ شکر ادا کرتے ہیں نا, تو رول کیا ہوتا ہے نعمت وہاں سے شکر. شہزادی نے پورا الٹا کر دیا, نعمت یہاں سے جائے گی شکر وہاں سے آئے گا. اب اس سے بڑھ کے کیا فضیلت ہے. آئیے میں آپ کو ایک منظر اور بس ایک منٹ میں آپ کو ایک منظر اور دکھاتا ہوں, اجازت ہے دوستو. ایک منظر میں آپ کو اور دکھاتا ہوں. ہونا یہ چاہیے تھا, مجھے انتخاب کرنا چاہیے تھا کہ میں 12 مجلسوں میں سے
پوری ایک مجلس کوئی شہزادی کونین کے نام پہ پڑھوں، لیکن کیونکہ موضوع کو بھی کسی حد تک ادا کرنا تھا، لیکن جب بات آ گئی تو یہاں سے 4-5 باتیں اپنی شہزادی کی آپ سن لیجیے۔ نعرہ حیدری، میں سناتا ہوں، سنیے آپ۔ مولا علی کے شہزادی دیوانے عاشق آپ بیٹھے ہوئے، اچھا آپ مولا علی سے عشق کرتے ہیں کہ محبت کرتے ہیں؟ جزاک اللہ۔ تو عشق کا ایک الگ مرتبہ ہوتا ہے، عشق کا محبت میں سوچ ہوتی ہے، فکر ہوتی ہے، عشق میں کچھ دکھتا ہی نہیں ہے۔ یہ میں نے تعریف کی اردو ادب میں آپ کے سامنے، تو آپ علی سے عشق کرتے ہیں۔ آپ نے علی کی باتیں بہت سنی ہے، آج علی کی زوجہ کی باتیں سنی ہے مجھ سے، حسنین کی ماں کی کہانی اور فضیلت مجھ سے سنی آج، اور صرف 2 لفظوں میں بات سمیٹتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں بات کو پھیلانا میری عادت نہیں، اتنا قیمتی وقت آپ مولا کے نام پہ نکال کے آتے ہیں تو بات کو سمیٹ کے بیان کرتا ہوں۔ بیٹا آپ کا کیا نام ہے؟ جزاک اللہ، مولا سلامت رکھیں تمہیں۔ میرے پوچھنے کا ایک مقصد تاکہ سب متوجہ ہو جائیں، علی کی ایک تلوار تھی نا، اس کا نام کیا تھا؟ مولا سلامت رکھیں، علی کی تلوار کا نام ذوالفقار۔ تم نے زہرا کی تو کوئی تلوار سنی ہے؟ یہ تو خطابت گروہ تھا جہاں تک لے کے آیا آپ کو، میں بھی گھیرنا جانتا ہوں۔ علی کی تلوار کو جلال بھائی ذوالفقار کہتے ہیں۔ یہ میرے سامنے میرا بڑا مجمع جو علی کے ٹکڑوں پہ پل رہا ہے، مولا کے تبرک میں جی رہا ہے، علی کے عشق میں سانس لے رہا ہے، بی بی زہرا کی خیرات کھا رہا ہے، علی اصغر کا صدقہ پی رہا ہے۔ علی اصغر کا صدقہ کھا رہا پی رہا ہے، میں اس کے سامنے علی کی تلوار کے ساتھ ساتھ زہرا کی تلوار پر رہا ہوں۔ کہے میری کون ہو رہا جہاں چاہے نہ پہنچانا، علی کی بھی تلوار ہے، زہرا کی بھی تلوار ہے۔ علی کی تلوار کو ذوالفقار کہتے ہیں، زہرا کی تلوار کو فتح کہتے ہیں۔ نہیں آپ نے جملہ سنائی نہیں میرے عزیز ہے، آپ نے جملہ سنائی نہیں۔ علی کی تلوار میں جملہ، یہ پوری ایک مجلس سے منصاب جو نچوڑ کر کے آیا ہوں، علی کی تلوار کو بچاؤ، ذوالفقار بی بی زہرا کی تلوار کو، ہاں مولا سلامت رکھے۔ ابھی میں وجہ بتا رہا ہوں نا، بی بی زہرا کی تلوار کو کیا کہتے ہیں؟ فتح۔ علی کی تلوار میں اور زہرا کی تلوار میں فرق کیا ہے؟ علی کی تلوار ذوالفقار، زہرا کی تلوار فتح، دونوں میں فرق کیا ہے؟ کہا فرق یہ ہے علی کی ذوالفقار نے کاٹا ہے، زہرا کے فتح نے چھاٹا ہے۔ تیرا شکر کے 2 پاؤں دے دیے، اللہ تیرا شکر کے 2 پاؤں دے دیے، زہرا کے دشمنوں کو کچلنے کے واسطے۔ تیرا شکر کے 2 پاؤں دے دیے، زہرا کے دشمنوں کو کچلنے کے واسطے، اور باغ فلک کے چھیننے والے عجیب تھے، باغ فلک کے چھیننے والے عجیب تھے، ارے ایندھن بھی ساتھ لے گئے جلنے کے بعد۔ میں جانب پور میں مہمان ہوں نا آپ کا، بلکہ کہوں میں مولا کا مہمان ہوں، ہے نا؟ یہ بات زیادہ صحیح ہے، ہم تو آپ کے مہمان بعد میں، ظاہر سی بات، مولا کے مہمان۔ یہ سوچ کے سنیے گا، باغ فدق کہے کہ آپ نے ایسا نقطہ مجھے یاد دے دیا جب میں نے پنجاب میں نقطہ پڑھا تھا ملیک کوٹلا میں، تو آج بھی یہ نقطہ فدق کے چوروں کے نام سے یوٹیوب پہ پڑا ہوا ہے۔ فدق کے چور بھائی مولانا اصغر مہدی، یہ پڑا ہوا میں نے حوالہ کے دیا، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو فدق سے بات یاد آ گئی، مجھے یہ بتائیں، میں آپ اپنے بھائی سے توجہ چاہوں گا اور آپ ہی سے چلاتی جاؤں گا۔ ابھی مثال کے طور پر میرے گھر پہ چوری ہو جائے اور سب لٹ جائے، تو پھر اس میں 2 رخ ہے۔ ایک آدمی کہے گا اچھا ہوگا چلا گیا، دبا دبا کے رکھ رہے تھے مولانا،
دوسروں سے کہتے تھے خرچہ کرے، خود دوسروں کی چائے پہ چل رہے تھے. کہتے تھے اخبار پڑھو لیکن کبھی اپنا خرید کے نہیں پڑھتے تھے. بہت اچھا ہوا چلا گیا. میں تو ایسے بھی شیطان انسان، مثال دے رہا ہوں ورنہ انسان ہوں میں. تو جگہ رہا ہوں کچھ رہنوں کو. میرے مقابلے کوئی نہایت ہی شریف انسان جیسے مولانا، کوئی نہایت شریف انسان، اس کے گھر چوری ہو جائے، بھائی خدا نہ خواستہ، خدا نے خواستہ احمد بھائی مولانا کے چوری ہو جائے، ویسے تو بڑے کیمرے پہ لگے ہوئے، ٹینشن مت دیجیے آپ، چوری ہو جائے، اگلے دن یہاں پہ ایک ضعیف انسان کھڑا ہے، آستینوں کو چڑھائے ہوئے، ہاتھوں میں لاٹھی ڈنڈا لیے ہوئے ہے. کہا بھائی ہو کیا گیا، آپ اتنا بکھرے ہوئے کیوں دکھ رہے ہیں، جبھی پہ شکن کیوں، چہرہ غصے میں لال کیوں؟ ارے چور مل جائے تو اس کے ہاتھ پیر توڑ دیں، اسے زندہ نہ چھوڑیں، کاٹ ڈالیں، مار ڈالیں. میں نے کہا تھوڑا شانتی بھی رکھ سکتے ہیں آپ. کہنے لگے نہیں مولانا، ہم نے تو چوری تو ہوتی رہتی ہے. کہنے لگے چوری ہو اور جگہ کوئی بات نہیں، میں فدق پڑھ رہا ہوں، فدق پڑھ رہا ہوں، فدق. احمد صاحب آپ سے اتنی توجہ چاہوں گا جتنی آج تک نہ چاہا، کیونکہ آپ کی وجہ سے جملہ پڑھ رہا ہوں. کہنے لگے مولانا اور یہاں چوری ہوگی تو ہمیں نہ کھلتا. ارے مولانا کے پر ہاتھ مار دیا، مولانا کو بھی نہ چھوڑا. میں نے کہا تو اسی بات ہے، مولانا بھی تو عام انسان ہے اور بھی مولانا ہے. کہنے لگے نہیں، ارے یہ مولانا اتنے شریف ہے، میں فدق پڑھ رہا ہوں میرے مولا، یہ مولانا اتنے شریف ہے نا کہ جو چور تھا جو کچھ لے گیا، اگر چوری نہ کر کے تمیز سے ہاتھوں کو پھیلا کے مار لیتا. کہنے لگے یہ مولانا ابھی نعرہ لگانا بھی نہیں، کہنے لگے مولانا اتنے شریف ہے کہ ان کے ہاں جو کچھ لے گیا چلا کے اگر شرافت سے ہاتھوں کو پھیلا کے مانگ لیتا نا تو جتنا مانگتا اس سے زیادہ دیتے، جتنا مانگتا اس سے زیادہ دیتے. بھائی مانگنا فدق ہے. میں کہوں گا ہے فدق کے چورو، تمہیں چرانے کی ضرورت کیا تھی، بی بی سے ہاتھوں کو پھیلا کے مانگ لیتے. فدق کے جملے کا آپ اس ہوتا ہے. چھین کے کھانے والوں، دونوں عالم میں نہ تم لوگوں کا گھاٹا ہوتا. بھیک میں بنت علی باغ فدق دے دیتی، ہاتھ پھیلا کہ جو تہذیب سے مانگا ہوگا. کمال مولا سلام علیہ کے بالکل سٹیک شعر آپ نے سنا ہے، ایک دم موضوع پہ سب کچھ کہہ دیا آپ نے. پہلے بتاتے ہیں وہی چار میں سے بہت دان لے لیتا. ایک سوال پڑھیے گا محمد علیہ محمد آپ پہلا کے جو تحصیل سے مانگا ہوتا. بھیک نے بعد فدق بنت نبی دے دی تھی، ہاتھ پھیلا کے جو تہذیب سے. بی بی فاطمہ زہرا علیہ السلام کے تمام دشمنوں پر لعنت. بے شمار ہر ایک کے دوش پر دو فرشتے بیٹھے ہیں. ادھر ادھر یہ کیا کرتا ہے، یہ کیا کرتا ہے، یہ نیکیاں لکھتا ہے اور یہ برائیاں لکھتا ہے. اب ایک عمل بتاؤں، پہلے یہ سمجھیے جب یہ نیکیاں لکھ رہا ہوتا ہے تو یہ والا خالی بیٹھتا ہے، سلام ہو آپ پر. اور جب یہ برائیاں لکھ رہا ہوتا ہے تو یہ والا خالی بیٹھتا ہے. ایک عمل بتاتا ہوں جب دونوں میں سے کوئی نہیں خالی بلکہ ایک ہی وقت میں دونوں بزی، ایک ہی وقت میں دونوں مصروف. کہنے لگے وہ کیا
سائل نے امام سے پوچھا یہ بتائیں مولا آپ کی دادی پر لعنت کرنے کا کیا اجر ہے؟ آپ کی دادی کے قاتلوں پر لعنت کرنے کا پیچھے دکھانا چاہ رہے ہو آپ کی دادی فاطمہ کے قاتلوں کے دشمنوں پر لعنت کرنے کا کیا اجر ہے؟ امام نے کہا سن جب یہ نیکیاں لکھتا ہے تو یہ خالی بیٹھتا ہے، جب یہ برائیاں لکھتا ہے تو یہ خالی بیٹھتا ہے، لیکن جب کوئی بندہ میری دادی زہرا کے قاتلوں پر لعنت کرتا ہے نا تو یہ نیکیاں لکھنے لگتا ہے، یہ برائیاں مٹانے لگتا ہے۔ کبھی بھی کوشش نہ کرنا دنیا والے کہ ان کا مقابلہ کریں، کبھی 72 کے مقابلے میں نہ آنا اور چھوٹا کروں، کبھی 14 کے مقابلے میں نہ آنا، دائرہ اور چھوٹا کروں، کبھی 55 کے مقابلے میں نہ آنا اور چھوٹا کر دوں، کبھی قرآن کے مقابلے میں نہ آنا۔ اور ہم بڑھانے کا وجہ ہے یہ قرآن ہے، قرآن ناطق اس لیے کہ اب دیکھیے بات آ گئی تو بیان کروں ورنہ مقصد نہیں کرنا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نبی نے کچھ جگہوں پر یہ تاریخ کی بات کر رہا ہوں یہاں پر مجھے آپ کی زیادہ توجہ چاہیے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نبی نے تو اپنی منمانی کی ہے، کہاں پہ؟ کہنے لگے جب مباہلے میں جا رہے تھے تو ہمارے بھی بزرگان تھے ان کو ساتھ کیوں نہیں لے گئے؟ بس بھائیو احسان کرنا، یہ جملہ سن لو، احسان ہے آپ کا قسم خدا کی، کیونکہ میرا وقت ہو گیا۔ کیا کہا؟ ہمارے بھی بزرگوں کو لے گئے ہوتے مباہلے میں، صرف علی کو کیوں لے گئے؟ صرف حسن و حسین بتائیے بچوں کو لے گئے، یہ منمانی نہیں تو کیا ہے؟ بہو کو لے جاتے۔ ہم نے کہا پاگل ہو گئے ہیں، وہاں یہ شرط نہیں تھی کہ بڑے جائیں گے چھوٹے جائیں گے، کیونکہ مباہلے میں چھوٹوں پہ لعنت ہونی تھی۔ ابھی بھی آپ خاموش بیٹھے ہوئے کیونکہ مباہلے میں جھوٹوں پہ قرآن میرا بھائی مباہلے میں جھوٹوں پہ لعنت ہونی تھی، اور ظاہر سی بات ہے چور کو اگر چور برا کہے تو اچھا نہیں لگتا۔ ارے میں کیا کہہ رہے عبداللہ؟ بدتمیز کو بدتمیز برا کہے تو اچھا نہیں لگتا، ایک شریف انسان بدتمیز کو برا کہے تو اچھا لگتا ہے، چور کو ایک امانتدار انسان برا کرے تو اچھا لگتا ہے۔ کہ آپ گھما کیوں رہے ہیں؟ ہم نے کہا گھما نہیں ہے، تمہیں بتا رہے ہیں۔ کہا بتائیے؟ ہم نے کہا کہ وہاں معاملہ یہ تھا کہ جھوٹے تھے مقابلے میں اور جھوٹوں پہ لعنت کرنی تھی، تو رسول نے کہا کہ میں جھوٹوں پہ لعنت کرا کے اپنے نام بدنامی تھوڑی لوں گا، اپنے نام بدنامی تھوڑی لوں گا، لہٰذا اسے لے گئے کہ جس کی زندگی میں جھوٹ بولنا تو جھوٹ کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا، جھوٹ بولنا تو جھوٹ کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا، اور سنو یہ سچ بھی نہیں بولتے، فضائل ہے یہ پنج بنے بات، سچ بھی نہیں بولتے بلکہ یہ جو بولتے ہیں وہ سچ ہو جاتا ہے۔ کیا جملہ سچ کر رہا ہوں بھائی، یہ کتابت ایک شرح لکھا ہے یہ سچ کم بولتے ہیں، ان کا کمال یہ ہے جو بولتے ہیں۔ شہزادی نے کہا صبح درزی آئے گا، تو جب رضوان آیا تو اس نے نہیں کہا میں رضوان ہوں، اس نے کہا میں حسنین کا درزی۔ جو کہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے، کیونکہ سچے تھے لہذا ان کا حق تھا کہ جھوٹوں پہ لعنت کی جائے۔ میں کہوں گا سنو، اور یہ جملہ لکھنے کے قابل ہے، محمد ہیں سچے، قانون بنا دیا میں نے احمد بھائی، محمد ہیں سچے علامہ صاحب، ان کے مقابلے میں جو آئے وہ ہے جھوٹا، اور جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت۔ نتیجہ دوں گے نا تو ابھی آپ اچھل جائیں گے انشاءاللہ۔ علی ہے سچے، ان کے مقابلے میں جو آئے وہ ہے جھوٹا۔
اور جھوٹے پہ اللہ کی لعنت. یہ قرآن پڑھ رہا ہوں میں. فاطمہ ہے سچی، ان کے مقابلے میں جو آئے وہ ہے جھوٹی. ان کے مقابلے میں جو آئے وہ ہے جھوٹی، اور جھوٹی پہ اللہ کی لعنت. حسن ہے سچے، ان کے مقابلے میں جو آئے وہ ہے جھوٹا، اور جھوٹے پہ اللہ کی لعنت. حسین ہے سچے، ان کے مقابلے میں جو آئے وہ ہے جھوٹا، اور جھوٹے پہ اللہ کی لعنت. اور ذاکر نائک وقت کا یزید، تو یزید کو اور یزید جیسے بدکردار اولادوں کو اللہ کی لعنت سے نہیں بچا سکتا، چاہے ملا کی لعنت سے بچا لے. ملا کی لعنت سے تو بچا سکتا ہے، اللہ کی لعنت سے نہیں بچا سکتا. یہ ہے خانواد صداقت و عصمت و طہارت. جو بھی قانون بنا دیا مباہلے نے، اب قیامت تک کے لیے قانون یہ لکھا جائے گا کہ ان کے مقابلے پہ جو آئے گا وہ یہ سوچ کے آئے کہ وہ جھوٹا ثابت ہوگا. اب وہ چاہے کوئی آئے مرد ہو یا کوئی آئی ہو عورت ہو، جو بھی آئے گا وہ جھوٹا ہی کہا جائے گا. اس لیے کہ یہ صداقت کا قافلہ ہے، یہ سچائی کا گروہ ہے، یہ سراپا حق ہے، یہ انجمن حق ہے کہ جو چلی اور پھر ایک انجمن تیار ہوئی جسے انجمن کربلا کہا گیا، انجمن عزا کہا گیا، انجمن وداد کہا گیا. اور وہ انجمن جب کربلا میں آئی تو وہی حسین، وہی عباس، وہی علی اکبر، وہی قاسم، وہی علم محمد، وہی علی، وہی اصحاب وفا، وہی جان صاحب. سمجھیے اس چیز کو، کربلا صرف رونے کا مقام نہیں ہے، کربلا سیکھ لینے کی جگہ ہے، کربلا سیکھ اور سبق لینے کی جگہ ہے. کربلا میں آپ دیکھیں، بہت بڑا نام لے رہا ہوں، سید الحکیم، ایک خانوادہ گزرا ہے حکیم کے نام سے. وہاں پہ عید اللہ گزرے ہیں، عید اللہ باقر الحکیم. انہوں نے لکھا کہ تعجب کی انتہا ہو گئی جب میں نے یہ دیکھا کہ جو حسین جس طریقے سے اپنے بیٹے کی لاش پہ پہنچا، اسی طریقے سے جون کی بھی لاش پہ پہنچا. اللہ اکبر. جیسے میرے مولا نے علی اکبر کے رخسار پہ رخسار رکھ کے گریہ کیا، ویسے جون کے رخسار پہ رخسار رکھ کے گریہ کیا. یہ ہے حسین. مجھے بتائیں کہ کربلا کے میدان میں سب سے وزنی لاشا کس کا تھا؟ جسے اٹھائے حسین نہیں اٹھا پائے، وہ لاشا علی اکبر کا لاشا تھا. لیکن جس لاشے کو خیمے تک لے جانے میں سب سے زیادہ دیر لگی وہ کس کا لاشا تھا؟ سمجھ گئے نا سردار؟ رونے کے لیے کافی ہے. جو لاشا سب سے چھوٹا تھا اسے در خیمہ تک لے جانے میں سب سے دیر لگی. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی ماں سے وعدہ کر کے آئے ہیں نا، میں اصغر کو پانی پلانے لے کے جا رہا ہوں، میں اصغر کی پیاس بجھانے لے کے جا رہا ہوں. بازاروں اللہ آپ کی گودیاں سلامت رکھے، آپ کے بچوں کو آباد رکھے. آج جس کا مسائل ہونا ہے نا اس کو باب الحوائج کہا گیا ہے. اور ٹھہر کے آج مسائل پڑھ رہا ہوں کیونکہ جب میں علی اصغر کے مسائل پڑھتا ہوں تو ایک وجدانی کیفیت اللہ تعالی کر دیتا ہے. میرے اندر بھی قوت برداشت نہیں ہے. ایک جملہ کہوں گا میرے خیال سے آنکھ میں آنسو آ جائے گا. علی اصغر کربلا میں وہ شہید ہے جس کے گلے پر نا اس کے قد سے بڑا تیر لگا ہے. ہم نے کچھ کہوں مسائل بتانا ہے، ابھی بھی بندہ مجھے کچھ مسائل پڑھنا ہے. جس کے گلے پر اس کے قد سے بڑا تیر مارا گیا، جب تیر لگانا علی اصغر کا گلا چھیدتا ہوا حسین کے بازو میں، بچہ زخمی نہیں ہوا، بچہ ذبح ہو گیا. ہائے امان، ہائے اصغر. بچہ زخمی نہیں ہوا علی اصغر. علی اصغر اس کان سے لے کر اس کان تک زخمی ہو گئے. اللہ
سنو کیا سن لو ذرا حوصلہ رکھو حوصلہ رکھو حوصلہ رکھو. ابھی انشاءاللہ آپ سے سینہ پر اور چہرے پہ ماتم کر کے بتائیں گے آپ کربلا کے سب سے چھوٹے شہید پہ ہونے آئے تھے. علامہ رشید ترابی صاحب جملہ لکھتے ہیں اور پڑھتے ہیں کہ جو تیر علی اصغر کے گلے پہ مارا گیا اس تیر کو کربلا سے پہلے کسی بھی انسان پہ نہیں چلایا گیا. کربلا سے پہلے کسی انسان پہ نہیں. یہ تیر شہشوبہ تیر بھاگنے والا تیر عرب میں تب چلایا جاتا تھا جب کسی جانور کو شکار کرنے کے لیے تیرا مقدر تیر کو چیرے کمان میں جوڑ گیا ہے. پہلی دفعہ چاہا تیر کو شانوں پہ لگاؤ تیر گر گیا. سن لو مسائل بہت رہو گی. پھر دوسری مرتبہ کوشش کرتا ہے پھر تیر گر گیا. پھر تیسری مرتبہ کوشش کرتا ہے تیر چلاؤ پھر تیر گر گیا. ایک مرتبہ میرے ساتھ آیا اور آگے کہتا ہرمزہ جب مجھ سے کوئی پوچھتا تھا کہ پورے عرب میں سب سے بڑا تیر چلانے میں ماہر کون ہے تو میں تیرا نام لیتا تھا لیکن آج بچاتا ہے تیرا تیر چلتا نہیں تیرا تیر چلتا ہے. اور مجھے کہتا ہے میں اصغر کو مارنا چاہتا ہوں لیکن کیا کروں جب تک تیر چلاتا ہوں نا ایک نے کہا پوچھ بی بی ہاتھوں کو بنا دے اے بولا میرے بچے نے تیرا کیا بگاڑا. آجو کو بدل رہا جزاک اللہ شہزادہ اپنے اس بات ہمارے سننے آباد لیتے بس بڑی سلام ہو رہی ہے. تیر چلا. علامہ رشید ترابی کا جملہ پڑھ رہا ہوں. وہ لکھتے ہیں کہ تیر کی رفتار یہ تھی میں دھیرے سے جملہ پڑھوں گا تاب نہیں ہے پڑھنے کی. وہ کہتے ہیں کہ تیر کی رفتار یہ تھی کہ اگر علی اصغر کے گلے کے بعد حسین کا بازو نہ آتا نا تو جہاں جہاں تک تیر جاتا جہاں جہاں تک تیر جاتا اصغر کا لاشا. میرے مولا مجھے حوصلہ دے میں شہادت پڑھ سکوں گا میں اصغر ہوں. حاضرہ نے ماں کی کتنی قیامت کی ہے اور میرے باپ کی کتنی بڑی صبر والی ہے نا. جب اپنے لال کو روانہ کرنے لگی تو کہنے لگی میرے لال اصغر تو حسین کے ہاتھوں پہ سوار ہو کے جائے گا اتنا یاد رکھنا کہ تیری وجہ سے حسین پہ کوئی ناچ نہ آئے. میرے نام اصغر دوسری وسیلت سنو تیری ماں سید نہیں ہے تیری ماں سید زادی نہیں ہے. ارے مجھے زہرا کے سامنے سرخرو کر دے گا. تیسری وسیلت سنو روایت کہتی ہے میرے نام اصغر جب تو شہید ہو جائے گا نا بس قیامت آنے والی ہے زندانوں. جب تو شہید ہو جائے گا نا تو دادا علی جامع کوثر لے کر آئیں گے کہیں گے بیٹا پیاس بجھا لو بیٹا تمہیں کوثر پلا دو. دادا کے سامنے ہاتھوں کو جوڑ کے کہہ دینا دادا مجھے معاف کر دے گا میں پانی کا پیوں گا اس دنیا کے خیمے میں سکینہ چھوٹے چھوٹے بچے. اجل کو میں ایک جملہ میں اجتماع ہو گئی. علی اصغر بیٹھ بات ہاتھوں کو سوار ہو گئے. روایت کے فکر کیا ہے تیر چلا ہے نا ادھر خدا تیرے خیمہ پہ کھڑی ہوئی ہے. اللہ نہ کرے کسی باپ کے ساتھ ایسا ہو کہ ہاتھوں پہ بیٹا ہو اور ظلم میں تیر باپ کے سامنے لگ جائے حسین کے صبر پہ بیٹھے ہو جائے. ماں کی وصیت کیا تھی بیٹا تیری وجہ سے حسین پر کوئی آنچ نہ آنے پائے. اللہ اکبر تیر چلا اور اس نے کے گلے پہ جیسے ہی تیر لگانا بچے نے محسوس کیا تیر بابا کے بازو میں لگ گیا ہے. اللہ کی وصیت یاد آئی ایک مرتبہ خیمے کا کیا